हमारे लाखों 3 दफ़ा इराक़ के स्ट्रक्चर को वो किया गया, लाखों इंसानों को बेखानमा किया गया। फिर इसने टीवी पे आके कहा सॉरी वहाँ हथियार नहीं थे। यानी आपकी एक सारी हमारे लाखों इंसानों की उसके बस काफ़ी हो जाएगी। अब चढ़ उड़ेंगे लोग मुल्कों पे, आप मुल्कों का सारा निज़ाम बिगाड़ देंगे और फिर दुनिया के सामने कहेंगे कि सारी हम गलती कर गए। एक सारी बस हमारे लिए काफ़ी है मुसलमानों के लिए। इस किस्म की वो बला को शहबाज एंड कंपनी सपोर्ट कर रही है। शहबाज कह रहा है मैं अपनी तरफ से भी अपने साथियों की तरफ से भी हमें किसी फ़र्द से इस बुनियाद पे अपने फ़ैसले नापना कि वो कहाँ का प्रेसिडेंट है, ये गुनाह है। नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है, ये अजीब कमाल होगा। हमारा वज़ीर आज़म नामयाद वज़ीर आज़म तो सिफारिश कर रहा है, एक ऐसे आदमी के लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश की जा रही है जो 70 लाख फ़लस्तीनियों 70,000 फ़लस्तीनियों के कातिल का मुकम्मल साथी है, क्योंकि उसने 3 मुल्कों में या 4 मुल्कों में अमन कायम किया था। लेकिन साथ ये भी लगा दिया जाए कि उन्होंने 70,000 इंसानों के कत्ल को जायज़ करार दिया और टोनी ब्लेयर को बिल्कुल अपना बिलवेड डिक्लेयर किया। दूसरी बात ये थी, यहाँ इस्लाम और मुसलमानों की बात होती है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल स्पीकर साहब, हवलदार स्पीकर कह रहा था मैं यहाँ किसी दहशतगर्द को बोलने नहीं दूंगा। शहबाज से बड़ा दहशतगर्द कौन है जिसने मौजूदा इलेक्शन के 9 बजे बाद ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे 25 करोड़ इंसानी को दहशत ज़दा करके इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके झूठ की बुनियाद पे कुरान करीम और अब चीज़ माने या ना माने, कुरान करीम कहता है कि अगर एक इंसान पे झूठ साबित हो जाए, जब तक वो तौबा ना करे, जब तक उस जुर्म से मुनकर ना हो, उसकी गवाही किसी अदालत में कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरान का हुक्म है कि जिस आदमी पे झूठ साबित हो जाए उसकी इस्लामी दुनिया में कहीं भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये सारे झूठे लानतुल्लाह काज़िबीन ये हमारे मुल्क के नुमाइंदे बनकर हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। हम इस मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहते हैं। मैं ज़रा मुख्तलिफ़ टोन में बात करूँगा। इसका वैध रास्ता 2 रास्ते हैं। एक ये है कि जो क़ुव्वतें अस्करी या दूसरे गलत तौर पे इक़्तिदार पे काबिज़ हैं वो तौबा कर लें। मौजूदा जो हमारा मुल्क है, इसका जो आइन जिस पे हम अमल कर रहे हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बना था, यूनानिमस। इस पे वली ख़ान के दस्तखत हैं, मुफ्ती महमूद साहब के दस्तखत हैं, शाह अहमद नूरानी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, हम सब लोगों के हैं। बिस्मिल्लाह, अगर वो इस मुल्क को बहरान से निकालना है, कोई उठ के कहे, फजल रहमान बिस्मिल्लाह करके कौमी असम्बली में कह दे कि मैं मूव करता हूँ कि 73 का आइन उस असली फार्म में बहाल किया जाए जो हमारे अकाबरीन ने बनाया था। पाकिस्तान के बहरान ख़त्म हो जाएगा, बहरान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बात की जाएगी कि इमरान खान को कौन संभालेगा। आए बिस्मिल्लाह करें, ये सब बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। आइन बालादस्त होगा, 1 मैन 1 वोट का एहतराम किया जाएगा। एक नया इलेक्शन कमीशन, उसके ज़रिए इंतखाबात होंगे, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, जो लोग जहाँ रहते हैं उनके मसाइल पर उनका इख्तियार होगा। आप दस्तखत कर दें, बाकी पार्टियाँ, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे, इमरान का दस्तखत हम ले आएंगे कि लेट्स आए एक नए पाकिस्तान की तामीर करें। दूसरा तरीका ये है जो हमारे साथियों ने कहा। दूसरा फिर तरीका ये है, वो पीपल पार्टी का एक मशहूर नारा था कि दमस्त कलंदर। फिर हम मजबूर हैं कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ वो हुक्म है कुरान करीम का। कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी कहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन अफजल जहाद जो है वो जाबिर हाकिम के सामने कलमा हक कहना है। ये काम हमने करना है। हमारा ना ज़ाती दुश्मनी फलाने से है, इस मौजूदा हुकूमत ने जो बड़ा जुर्म किया है, जो तारीख़ी जुर्म किया है, वो ये है
کہ 75 سال سے جو کچھ جمہوری لوگوں نے حاصل کیا تھا، جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا تھا، پہلے ماشاء اللہ میں بہت سارے شریف ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا، اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری، وہ گئے. دوسرے ماشاء اللہ، تیسرے ماشاء اللہ، ہزاروں لوگوں نے کوڑے سہے، سینکڑوں کارکن مار دیے گئے پھانسی. ان سب پہ شہباز اینڈ کمپنی نے استری پھیر دیا. جو ہماری ساری اپنی جمہوری آزادیاں حاصل کی تھی وہ سارے ابھی پڑے ہوئے ہمارے پاکستان کے وہ بن کر. ان کو ہم نے بار صورت اقتدار سے ہٹانا ہے، عوام کی طاقت سے. اگر سینر فکر پریویل کرتی ہے اور ہم بیٹھتے ہیں ساری سیاسی پارٹیاں ایک چیز پہ متفق ہوتے ہیں، پھر اپنے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بدی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھائی لوگ اپنے اس فریم میں رہیں جو آئین نے آپ کے لیے رکھا ہے. وی سلوٹ یو. تاریخ تحفظ آئین پاکستان، ہر اس جرنیل، ہر اس جج، ہر اس ملک، ہر اس چودھری، ہر اس پشتون خان، ہر اس بلوچ سردار کی مخالف ہے جو آئین کو نہیں مانتا. آئین سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ 5 آدمیوں کا کاغذ نہیں. جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کیا ہے آئین، میں اسے پھینک دوں گا. پھینکنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. پھینکنے کا نتیجہ دیکھ لیا. دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے پاکستان ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں جتنی نعمتیں بیان کی پاکستان کے پاس ہیں، ہم ٹاپ ٹو باٹم پل ہے. پھر ہمارے اتنے لوگ غربت کے نیچے سے کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آئیں بسم اللہ کریں، آئیں پاکستان کے ان ریسورسز کو لاکھوں کروڑ انسانوں کی تعلیم کے لیے استعمال کریں. آئیں ان غریب انسانوں کے لیے جو اسکول سے باہر ان کے لیے استعمال کریں. ان کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم کہ ہمارے باپ کے نہیں ہیں ریسورسز پاکستان کے عوام کے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہاؤس، جعلی پرائم منسٹر ہاؤس میں امریکیوں کو بلاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیچ دیں گے. کہاں؟ کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی، تم نہیں کر سکتے. میں واضح طور پہ میرے خیال سب کی امیر رائے یہ ہوگی، ہم مائٹی امریکنز اور تمام دنیا کی جمہوریتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے ایک ایسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں جو الیجیٹمیٹ ہے، جو غیر جمہوری ہے، جو غیر انسانی ہے. اور اگر آپ ان سے کریں گے اور کل ہمارے ان اکابرین نے ان معاہدوں کا خیال نہ رکھا اور انہیں ریجیکٹ کیا، آپ ہم سے گلہ نہیں کریں گے. یہ آپ کا ملک ہے، ہمارا سب ملک ہے، تاریخ ہم نے چلانی ہے. پریس والوں ہماری رہبری بھی کرو، ہماری رہنمائی بھی کرو، ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جاؤ. ہم ہر ادارے کے بشمول فوج پاکستان ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، جو ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں. آئے بسم اللہ کر کے کلیکٹیو وزڈم سے پاکستان کو اس بربادی سے نکل جائے گا. ورنہ بنگلہ دیش، سری لنکا، وہ تیسرا نیپال اس کو لوگ بھول جائیں گے. ایسی بپھرے ہوئے عوام، بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، لاقانونیت نے تنگ کیا ہوا ہے. جس ملک میں تعلیم یافتہ ایماندار جج رو رہے ہوں کہ بھائی سانو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ اپنے ملک کے اپنے ان سے. اس ملک میں بربادی آ جائے گی اور پھر ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ لڑائی لڑنی ہے. ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے. ہم نے غریب، مقہور اور اس عوام کو حصہ بنانا ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی امپیریلسٹ ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں اینٹی فیوڈل ہے. یہ تحریک اپنی سرشت میں جمہوری ہے. کوئی بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی ہے، جس کا کوئی بھی دین ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. آئیں ہمیں بتائیں، جس کے پاس آپ کی پہنچ ہے، ہماری کمزوریاں ہمیں بتائیں اور ہمیں صحیح راستے کی نمائندگی کریں. آپ کو خدا عزت رکھے. یہ آپ کے سامنے جواب یہ دیں گے، میں خاموشی سے سنتا رہوں گا. گاڈ بلیس یو. کیسے صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خیبر پختونخوا میں آپ کے بھائی نے استعفیٰ دے دیا، شہرام ترقی کے بھائی نے استعفیٰ دے دیا، کیا کہانی ہے؟ کوئی آگے مزید استعفے بھی ہیں؟ اور کیا آپ کے بھی اختلافات ہیں یا انہیں کے ہیں صرف؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی تھی.
انہوں نے ہم سے پوچھا، دونوں بھائیوں نے ہم سے پوچھا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم شاید افیکٹولی اپنا کام اس انوائرمنٹ میں نہیں کر سکتے. ہم نے کہا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن ایک بات بہت میں وضاحت سے آج آپ کے سامنے سلمان اکبر صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہم دیکھیں سیاست کرتے ہیں اور ایک نظریے اور ایک سوچ کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور عمران خان کے ساتھ ہم نے 30 سال گزارے ہیں. تو یہ کیبنٹ اور یہ وزارت ہماری بہت چھوٹی چیز ہے. یہ مطلب مجھے اللہ نے عزت دی، میں قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا، صوبائی اسپیکر بنا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک میں نے کل علی ظفر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ خان کو ملے تو آپ پوچھیں ان سے کہ کیا یہ آپ کی انسٹرکشن پہ کوئی اس قسم کی ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو علی ظفر صاحب نے پوچھا اور اس کو جو ایگزیکٹ ورڈنگ تھی تو عمران خان نے کہا کہ میں کسی طور پر نہ میں نے کہا ہے نہ میں اس چیزوں میں میرا کوئی مطلب کوئی انٹرسٹ ہے. تو یہ علی ظفر صاحب نے بتایا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ انسٹرکشن نہیں دی تھی کہ کسی کو نکالنا یا کسی کو لانا ہے. بہرحال چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اس نے جو میرا بھائی ہے اس نے 30 سال، یعنی وہ اس وقت اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا BSc میں، اور جب میں الیکشن لڑ رہا تھا 97 میں تو اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. MNA رہا ہے، پھر MPA رہا ہے، پھر ابھی منسٹر رہا ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے. ہماری بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کے ساتھ ہیں، اپنے مشن اور ویژن کے ساتھ ہیں. یہ وزارت بہت چھوٹی چیز ہے. تھینک یو. اچھا ابھی سوال تھوڑا سا لے لیں. یہ گزشتہ دنوں آپ کے قائد، آپ کے لیڈر نے ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے کی ہے اور برا بھلا بھی کہا ہے، اور اب جو ہے نا وہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ذرا وضاحت کریں. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوا. میں اس وقت موجود تھا اڈیالہ جیل میں جب یہ بات ہوئی ہے. خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ الزامات لگائے. خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ دیکھیں آپ سوال پوچھیں، الزام لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ آپ نے ذاتی منافرت کی وجہ سے سیاستدانوں پہ مقدمے بنائے. خان صاحب نے بارہا کہا کہ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، ہمارے دور میں مقدمے نہیں بنے، یہ پہلے سے مقدمے تھے نیب کے، اور ہمارے دور میں صرف ایک مقدمہ بنا. انہوں نے اس کا بھی حوالہ دے دیا. تو وہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ایسا لفظ عمران خان صاحب کے لیے جو جیل میں بند ہیں، جو پہلے ہی مصیبتیں سہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا. تو یہ ایک طرح سے میں گزارش کروں گا جو نامناسب الفاظ کا استعمال ہوا یہ دوسری طرف سے ہوا. تو خان صاحب نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں بات نہیں کروں گا. تو اس کو باہر آ کے کیسے بیان کیا گیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خان صاحب ہمیشہ بڑی بردباری سے، برداشت سے اپنے صحافی بھائیوں کا سامنا کرتے ہیں جیل میں اور جواب دیتے ہیں. دیکھیں وہ کوئی آزاد انسان نہیں ہے، ان تک معلومات بھی جو ہیں پوری نہیں پہنچتی. وہ ایک مصیبت میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک ایسے شخص پہ جو پہلے ہی پابند ہے اور جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس کی بیوی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے اس لہجے میں بات کرنا، جو ایک قومی ہیرو ہے، ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا، یہ کہنا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مقدمات بنوائے، یہ ٹھیک بات نہیں تھی. تو خان صاحب نے کوئی میری نظر میں سخت بات نہیں کی سوائے اس کے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو آپ 4-5 صحافی حضرات لاتے ہیں، دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو عدالت ہے وہ اوپن کورٹ تصور ہوگی اور جو بھی صحافی وہاں جانا چاہے اس کو جانے کی اجازت ہوگی. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. چند صحافیوں کو 4-5 کو انہی کو لایا جاتا ہے اور پچھلے 2 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہی صحافی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے یہی کہا کہ میں نہیں تم سے بات کرنا چاہتا. لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی بات باہر آئی ہے تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا. خان صاحب کبھی بھی سخت بات نہیں کرتے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ صحافی مجھے بہت عزیز ہیں، میری ساری سیاست جو ہے وہ صحافت کے ذریعے پروان چڑھی ہے، میڈیا کے ذریعے پروان چڑھی ہے. میرا پیغام پاکستان کی عوام تک صحافت اور میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے. تو وہ تعظیم کرتے ہیں میڈیا کی. تو میں ان کے حوالے سے ان کے بہاف پہ بالکل یہ کہہ سکتا ہوں اور پورے عزم سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب میڈیا کی، صحافت کی، آپ سب صحافی بھائیوں کی بہت عزت کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو، بڑی مہربانی.
يلا نروح.